पंजाब व हरियाणा की मसाजिद की वागुजारी के लिए यहाँ के मुसलमानों को दर्द की जो एक सजदों की जो दर्द था कि यहाँ नमाज किस तरह आबाद हो, लोग नमाज़ों से महरूम हो रहे थे, इसके मुतालिक आप हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें एक तफसीली बताएं कि आप कितनी अब तक मस्जिदों को आबाद कर चुके हैं और क्या क्या मुश्किलात भी आई। मज़हर भाई, ये जो मौजू है लगभग 15 साल पहले जी हम जब पंजाब में काम करना शुरू किया जी तो बचपन से हमने देखा था कि किसी भी मस्जिद में 5 वक्त की नमाज ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। हमारे जहन और दिमाग दिल तस्वुर में ये बात थी नहीं कि मस्जिद में कोई एक वक्त भी नमाज ही ना हो जी और कोई मस्जिद किसी के कब्जे में हो और उसमें कुछ गुरुद्वारा बन गया हो, मंदिर बन गया हो या उसमें रिहाइश कर ली हो, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। बचपन से पढ़ते हुए जो तालीमी ज़िंदगी थी, जी जब हम फारिग होकर के आए, तालीम पूरी करके आए और पंजाब के कुछ इलाकों में आना जाना हुआ तो ये मसाजिद देखी, देख करके अफसोस हुआ और एक मोमिन के दिल में, किसी भी साहिब ईमान के दिल में ये बात ज़रूर आएगी और उसके दिल में ये ज़रूर तड़प होगी कि ये अल्लाह के घर जो अल्लाह के नाम के लिए और सजदों के लिए हुए थे, आज उनकी बेहरमती हो रही है। चाचे, एक बार हम लोग अमृतसर की एक मस्जिद में गए, वहाँ पे एक मस्जिद अंदर से हमने देखी, उसकी मेहराब में मूर्तियाँ रखी हुई थी। अच्छा। उसकी हमने तस्वीरें ली, फोटो ली और अफसोस का जो इजहार हो सकता था वो किया और उसको हमने कुछ लोगों को दिखाया और फिर अपने साथ एक टीम बनाई और टीम बना करके फिर हमने इस काम को शुरू किया। और जब काम शुरू किया हमने अमृतसर ही नहीं बल्कि पंजाब के तमाम ज़िले, एक भी ज़िला अल्हम्दुलिल्लाह हमसे छूटा नहीं है जहां हम गए ना हो और हमने इस सिलसिले की कोशिश न की हो। और यह आप जानते हैं कि पंजाब एक बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका था, यहाँ बड़े बड़े उलमा, औलिया, बुजुर्गान दीन, बड़े बड़े मदारिस और मसाजिद, खानकाएँ थी। जिस इलाके में भी हम जाएंगे कोई न कोई बुजुर्ग की खानका मिलेगी, दरगाह मिलेगी, बड़े बड़ी आलिशान मस्जिदें मिलेंगी और बाज़ जगह हमें मदरसे भी मिले देखने को पुरानी तर्ज के, चूँकि मदरसे ज़्यादातर ख़त्म कर दिए गए हैं। उनकी इमारतें आमतौर पर नहीं मिलती, हमें एक दो जगह वो भी मिली हैं, खानकाएँ बहुत जगहों पर मिली हैं। तो हमने एक पूरी टीम बना करके काम शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम पूरे ज़ोर शोर के साथ और पूरी तवानाई और ताकत के साथ लगे हुए हैं कि पंजाब की कोई मस्जिद जहां मुसलमान आबाद हो, चाहे वो कम से कम हो, आमतौर पर ये होता है कि इन मस्जिदों को वागुजार कराने के लिए, उनमें काम कराने के लिए एक बड़ी मुश्किल ये आती है कि इनके अतराफ में मुस्लिम आबादी कम होती है जी। लेकिन हम ये तय करते हैं कि इस मस्जिद के अतराफ में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक नज़दीक में कहाँ मुसलमान बसते हैं जो यहाँ करके इसकी देख रेख भी कर सकें, इसमें नमाज भी पढ़ सकते हो। हम इलाके को सामने रखते हुए, हम मस्जिद के पड़ोस में नहीं देखते बल्कि हम इलाके में देखते हैं। और ये बात सही है कि पंजाब का कोई इलाका शायद ऐसा हो जहाँ या तो मकामी पंजाब के पुराने लोग जो सन 47 से बच गए थे, एक घर दो घर उनके 4-5 बार बाद जगह तो वो मिलते हैं, और अगर वो नहीं है तो कम से कम यूपी से, बिहार से अपनी रोजी तलाश करने के लिए लोग आए और यहाँ काम कर रहे हैं। तो हर जगह हमें मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मिलते हैं, कम तादाद में ही सही। यही वजह है इसके सैकड़ों मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह आबाद हो गई हैं और अभी भी हमने गुज़िश्ता 4-5 दिनों में हमने अपनी 34 मस्जिदों का अब तक सर्वे किया है गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद ऐसी मिली है जिसकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हमने अब से 5-7 साल पहले जो मस्जिद आबाद कराई थी आज वो बहुत अच्छी हालत में हो गई, जहाँ हमें ये लग रहा था कि इसको कोई आबाद करने वाला शायद ना हो, लेकिन अब वहाँ देखा जा करके कि बहुत इसमें टाइल लगवा दी, वहाँ के मकामी लोगों ने रंग करवा दिया, कोई ज़रूरत बाकी रह गई थी किसी वजह से वो बहुत अच्छी सी करा दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें आबाद हैं और आबादी बढ़ती जा रही है। तो इतनी मस्जिदों के आबादकारी के दौरान वो यादें आप हमारे नाजरीन के साथ साझा कीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किलात पैदा हुए हों, जो उस यादों को अभी तक आप नहीं भुला सकें। मज़हर भाई, मेरे लिए कोई ऐसा वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 15 सालों में कोई आया ही नहीं कि कोई मस्जिद पर हमने कोशिश करी और उस पर हमें कोई नाकामी मिली हो।
ہم نے جہاں بھی مسجد شروع کی، مسجد کا کام شروع کیا، لیکن ایک حکمت ساتھ میں رکھی، جی وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی مسجد کو کام شروع کرنے کے بعد کبھی بھی اس میں خوشی کا اوپنلی اظہار نہیں کیا، پبلک جمع نہیں کی، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے وہاں اذانیں نہیں دلوائی، حکمت کے ساتھ کہ مسجد کا برادران وطن، چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے آپ پنجاب میں رہتے ہیں کہ یہاں کی سکھ برادری، ان کا دل بہت بڑا ہے ماشاءاللہ، جہاں بھی ہم لوگ مسجدوں کا کام کرتے ہیں یہ آگے بڑھ کے ہمارا تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور جو پڑوسی ہوتے ہیں عام طور پہ وہ پانی کا انتظام کرتے ہیں مستری مزدوروں کے لیے، کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں اور پورا ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ تو عام طور پہ جہاں بھی کام شروع کیا ہے سب لوگوں نے ہمارا اس سلسلے میں ساتھ دیا ہے، تو ہمارا نگیٹیوٹی ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، کہیں کوشش کی اور کامیابی نہیں ہوئی، سب جگہ الحمدللہ میں کامیابی مل رہی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ پہلے دن سے ہم اس حکمت کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ ہم پروگرام نہیں کرتے اس کے لیے، بس مسجد ہمارے ساتھیوں نے دے دی برادران وطن میں سے کسی جس کے پاس بھی تھی، اور ہم نے اس میں کام چالو کیا، نمازیوں نے ایک ایک دو دو کر کے نماز شروع کر دی اور مسجد الحمدللہ آباد ہو گئی۔ تو اس پر پھر آپ نگاہ بھی رکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، کیا ضرورت ہے؟ جی، اس میں ہر کچھ دنوں کے بعد ہم وہاں خود جاتے ہیں، مستقل سفر کرتے ہیں، اور میرا امبالے میں اتنا قیام نہیں رہتا جتنا میرا ان کاموں میں قیام رہتا ہے، گھومنا پھرنا رہتا ہے، اور میں مستقل نگرانی رکھتا ہوں۔ اور ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جس مسجد کو آباد کرایا پھر اس کی مسجد میں امام بھی چھوڑیں گے، مکتب بھی قائم کروائیں گے، اور امام کی ذمہ داری صرف یہ رکھیں گے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی یا پڑھانی، اور نزدیک میں کہیں بھی اگر مسجد میں بچے نہیں آ سکتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں 2 کلومیٹر جا کے بھی اگر بچوں کو پڑھانا ہے تو آپ 2 بچے ہی پڑھائیے، صحیح 4 پڑھائیے، 5 پڑھائیے۔ یہ جو ایک سوچ بنی ہوئی ہے جو مکاتب چلاتے ہیں عام طور پہ ان کی طرف سے یہ رہتا ہے کہ ہم مکتب وہاں قائم کریں گے جہاں 20 بچے ہوں گے، 25 بچے ہوں گے، شرائط ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کوئی شرط نہیں ہے، بس مسجد آباد ہو، اور امام کو ہم کہتے ہیں کہ آپ جا کر کے کہیں بھی اگر آپ کو 3 4 5 کچھ بھی بچے ملیں بس آپ بچے پڑھائیے، بس 2 کام ہوتے ہیں۔ اور ہم مسجد کو واگزار کرانے کے بعد، ریپیئر کروانے کے بعد اس کو پابند، اس پہ امام بھی چھوڑتے ہیں، اس کی تنخواہ کو بھی نظم کرتے ہیں، اور پھر اس کی نگرانی اسی طرح رکھی ہو جاتی ہے۔ پورا ایک گروپ بنا رکھا ہم نے، اس پر نگاہ رکھتے ہیں، مستقل ان سے رابطہ بھی رکھتے ہیں، کسی کی کوئی ٹیمپرری ضرورت پیش آتی ہے وہ بھی پوری کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جاوید صاحب جب اتنے بڑا کام کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پنجاب میں پنجاب وقف بورڈ ہے، چونکہ ذمہ داری ان کی مسجدوں کی آباد کاری واگزاری ہونی چاہیے، تو کبھی ایسا ٹکراؤ ہوا وقف بورڈ سے آپ کا؟ نہیں، ٹکرانے والے تو لوگ ہیں ہی نہیں، ہم تو گردن جھکا کے کام کرنے والے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، تو جی ہم بالکل سب کو سلام کرنے والے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں، کہیں ضرورت ہوتی ہے، اور بھی کئی لوگ ملتے ہیں ہمیں جو پنجاب میں یہ سب کام کر رہے ہیں، ہم سے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، ہم ان کو اپنے لیے احسان مند مانتے ہیں ان کو کہ انہوں نے اس دینی ذمہ داری کو قبول کیا۔ ہماری جتنی ذمہ داری ہے، جتنا اللہ نے وہ ساتھ ہمت ہمیں دی ہے، ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو اب تک جتنے بھی معاملات ہیں اس میں پنجاب سرکار کے طور پر کوئی پریشانی آئی ہو، یا کبھی ایسا ہو کہ اس معاملے میں کہیں گھیر لیا گیا ہو، گر گیا ہو، یا آپ کو مطلب ایک پریشانیوں لاحق ہو گئی ہوں؟ میں نے بتایا نا یہ محبت اور پیار کی دھرتی ہے، یہاں تو اس طرح کا کوئی واقعہ کبھی الحمدللہ ہوا نہیں، بالکل کوئی غلط فہمی کبھی نہیں ہوتی، کبھی کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، گھومتے پھرتے ہم، دن میں بھی سفر ہوتا ہے، رات میں بھی سفر ہوتا ہے، کہیں کسی طرح کی پنجاب کے لوگ ہیں، یہ تو محبت کے لوگ ہیں۔ ہمارا ایک بار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں آپ کو بتاؤں تو ایک حادثہ ہوا تھا اور چوٹیں آ گئی تھی، اور ہمارے ایک ساتھی کا اس میں انتقال بھی ہو گیا تھا، مجھے بھی غنودگی اور بے ہوشی کا عالم رہا، اس میں بھی لگ بھگ 15 دن بستر پہ رہا، اور بہت چوٹیں مجھے بھی آئی تھی۔ تو اس وقت جو ہمارا سب سے زیادہ صحت دیا، ہمیں ایمبولینس کروا کے دی، ہمیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا، اور ہمارے اوپر خرچ کیا وہ سب پنجاب کے سکھ بھائیوں نے کیا تھا۔ تو اس لیے یہاں تو نگیٹیوٹی تو ہمارے ہے ہی نہیں، میں نے پہلے بھی بتایا۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو اب پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ پنجاب کے لیے نہیں، یہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں جی، وہ ان کے لیے جو بہت ساری تنظیمیں اور بہت سارے علماء اور جماعتیں جو پنجاب میں کام کر رہی ہیں،
ان سے میری ایک سجھاؤ ایک رائے یہ ہے کہ پنجاب میں مختلف علاقوں میں جہاں 2-2 4-4 گھر بسے ہوئے ہیں جی اور جو بالکل ارتداد کے دہانے پہ نہیں بلکہ ارتداد میں پہنچ چکی، مرتد ہو چکی ہیں، جی عام طور پہ وہاں یا تو مسجد نہیں نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ 1 گھر 2 گھر 3 گھر تو کوئی مسجد بھی نہیں بناتا، مکتب بھی قائم نہیں کرتا، تو ایسے موقع پر وہ لوگ یا تو بے دین ہو جاتے ہیں یا ایک فرقہ قادیانیت جو یہیں پنجاب کی زمین سے چلا جس کا سینٹر یہاں، جی وہ ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا تو جو مکاتب کا قیام ہے، جی میں نام جان بوجھ کے لینا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن جو مکاتب چلا رہے ہیں وہ اپنی شرائط کے بعد چلا رہے ہیں کہ اتنے بچے ہوں، اتنی دوری پر ہو، یہ سب شرائط پنجاب کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ پنجاب میں تو ضرورت دیکھنی چاہیے کہ ایک گھر ہے، اس کے ایمان کا بھی تو مسئلہ ہے نا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے ذریعے ایک بھی جنت میں چلا جائے گا تو جنت وجبت علیک الجنت، تو جنت واجب ہے۔ تو ہم 1-2 گھر بسے ہوئے جو پنجاب کے دور افتادہ علاقے ہیں، ان کے ایمان کی فکر کرنے کے لیے یہاں پنجاب بھر میں مکاتب کا انتظام کیا جائے۔ مکاتب سب سے ضرورت کی چیز ہے۔ میں مدرسوں کا حق میں نہیں ہوں کہ پنجاب میں مدرسے بنے، جی حالانکہ میں مدرسے والا آدمی ہوں، جی مدرسہ چلاتا ہوں، جی لیکن میں اس حق میں نہیں ہوں کہ پنجاب میں مدرسے بنے۔ میں اس حق میں ہوں کہ پنجاب کی ہر مسجد آباد ہو اور مسجد میں مکتب قائم ہو، امام مضبوط ہو، دیندار ہو، اور وہ فکر کے ساتھ یہاں کے ان کمزور اور دور افتادہ علاقوں میں رہنے بسنے والے لوگوں کی ایمانی فکر کرے، ان کے بچوں کو بھی تعلیم دے، اور ان کی بڑی عورتیں چونکہ یہاں برقعے کا پردے کا انتظام عام طور پر رواج نہیں ہے، اس لیے ان تک بھی دین پہنچایا جائے۔ تو اس بچوں تک دینی تعلیم پہنچانے کے لیے پھر آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، یا آپ کی تنظیم کی طرف سے کیا ایک مشن ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں مسلمانوں کے لیے؟ دیکھو، جس کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، جی جیسے یہاں پنجاب کا ایک شہر مالیر کوٹلہ ہے، جی وہاں سے کافی لوگ کام کر رہے ہیں، باہر سے جو ہمارے علماء ہیں، بڑی تنظیمیں ہیں، جی وہ کام کر رہے ہیں، ان کے پاس وسائل ہے، تو یہ امام اچھے تلاش کریں، جی اور امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھروں کو تلاش کرے اور ان کے بچوں کو تعلیم دے۔ یہ ہے جو وسائل والے ہیں، جن کو صاحب حیثیت اللہ نے بنایا ہے، جی وہ مکتبوں کا انتظام کریں، بس یہ ہے۔ چونکہ مقامی لوگ، ان کو تو ضرورت نہیں۔ کل ہم ایک مسجد میں گئے، جی کل کا واقعہ، جی ہماری مسجد ہے، ہماری بنائی ہوئی ہے، اس میں تعلیم ہم نے تعمیر میں بھی حصہ لیا، امام ہمارا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ تو وہاں اس امام صاحب نے بتایا کہ یہاں جو ذمہ دار ہے وہ پنجاب وقف بورڈ سے لی ہوئی 6000 کی تنخواہ بھی مجھے نہیں دیتا، وہ بھی خود رکھ لیتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہتا ہے سانو مولوی دی لوڑ ہی نہیں۔ تو میں اس کو معذور سمجھتا ہوں، میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی اس کی وہ 6000 روپے مسئلہ ہے، میرے نزدیک اس کی وہ ہے کہ اس کو وہ بیچارہ دیندار نہیں ہے، اس کو دین کی طرف اور فکر اور دین کا جذبہ نہیں ہے، دین اس کی زندگی میں نہیں، اس لیے وہ کہہ رہا کہ سانو امام دی لوڑ ہی نہیں ہے، اپنے نے رکھنا ہی نہیں ہے امام۔ وہ اس طرح کے الفاظ ادا کرتا ہے تو اس کو، اور یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ مریض کی اپنی کوئی وہ نہیں ہوتی ہے، ڈاکٹر کے سامنے رونے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، گالی بھی دے دیتا ہے وہ، تو ہم ان کو مریض سمجھتے ہیں، اس طرح کی بات ہے۔ تو ہم داعی ہیں ان کے لیے، ہمیں ان کی فکر پھر بھی کرنی ہے اور ان کو سمجھانا ہے کہ ہمارا وجود آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ یہ ایک امام ہی سمجھا سکتا ہے، ایک عالم مولوی حافظ وہی سمجھا سکتا ہے۔ تو جاوید صاحب، آپ کے مدرسے میں دارالسلام امبالہ میں باضابطے طور پر آپ نے کچھ دن پہلے تقریباً سال ہو گیا ہوگا کہ آپ نے شاہین اکیڈمی اپنے قائم کیا ہے، تو کتنا کامیاب آپ اس کو مانتے ہیں؟ اصل میں دارالسلام شاہین اکیڈمی کے نام سے جو ہم نے سینٹر قائم کیا تھا گزشتہ کچھ مہینوں پہلے، لگ بھگ 8 مہینوں پہلے، اچھا، آپ نے سنا ہوگا کہ شاہین گروپ کے نام سے کرناٹک میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ایک بڑا کام کر رہے ہیں، ان کا بڑا ادارہ ہے، ان ہزاروں کی تعداد میں ان کے ادارے میں مسلم غیر مسلم بچے عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ ہم وہاں گئے اور ہم نے ان کا نظام دیکھا، پھر اپنے یہاں اس کو لاگو کیا، ان کو بلانے کے بعد، اور علاقے کے اہل علم کو بلایا ہم نے، اور لگ بھگ 200 علماء کو اس میں نے جمع کیا تھا جو پنجاب اور ہریانہ میں کام کر رہے تھے اپنے متعلقین کو۔ ہم نے پورا وہ پروگرام دیکھا اور سنا، ان کی زبانی سنا۔ اس کا نظام یہ رہتا ہے کہ
کہ عام طور پہ ہمارے مدرسوں سے پڑھنے والے بچے جی تقریباً 90% بچے حافظ ہونے کے بعد تعلیم چھوڑ دیتے ہیں. جی عالم بننے والے بہت کم بچے ہوتے ہیں, 10% بھی نہیں ہوں گے. تو وہ جو 90% بچے مدرسے کی تعلیم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ دنیاوی تعلیم سے بالکل نابلد ہوتے ہیں. وہ یا تو مزدور بنتے ہیں, کارخانوں میں فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں, یا موٹر سائیکل کا کام چلانا سیکھیں گے, ریپیئر کا کام سیکھیں گے, فرنیچر کا کام سیکھیں گے, یعنی سب مزدور کے چھوٹے موٹے کام وہ کرتے ہیں. تو کیونکہ انہوں نے کچھ پڑھا نہیں, صرف قرآن کریم کی تعلیم حاصل کری اور وہ اسے وہاں جا کر کے اسے بھی بھول جاتے ہیں. تو ان بچوں کی فکر کرنے کے لیے کہ انہی میں سے کچھ بچے ہم لائیں اور ان کو 10ویں کلاس پاس کروائیں صرف 2 سال میں. اور ان کا تجربہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا کہ اس سلسلے میں وہ کامیاب ہے. اور ان کے یہاں حافظ بچوں نے جنہوں نے 2 سال میں 10ویں کلاس پاس کی ہے وہ ڈاکٹر MBBS وغیرہ بن چکے ہیں. وہ اس کا تجربہ, تو اس تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے یہ سینٹر شروع کیا ہے. الحمدللہ اس کی پہلی کلاس چالو ہے. اس وقت ہمارے پاس اس کی کلاس چالو ہے اور اس میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ اپریل تک اس کا 1 سال کا رزلٹ بھی آئے گا. کتنے بچے ابھی اس وقت؟ ابھی ہمارے پاس صرف 1 کلاس ہے, 12 بچے اس میں پڑھ رہے ہیں. 3 ٹیچر اس کے لیے رکھے ہوئے ہم نے, اور اس کو پورے اسی معیار پر ان سے مشورہ لے کر کے یہاں تک کہ صبح سے لے کے شام تک کی پوری ایکٹیویٹیز ایک چارٹ بنایا گیا کہ ان کو کس وقت اٹھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, نماز کے بعد قرآن پڑھنا ہے, پھر کیا پڑھنا ہے, پورے دن کا ایک شیڈول ہے, وہ اسی پیٹرن پہ ہم کرا رہے ہیں. تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ شاہین اکیڈمی ایک مدرسے میں دخل دینے والی بات ہے, یا مدرسے کی جو نظام ہے اس سے الگ ہٹ کے ان کا نظام ہے؟ کہیں لڑکے باہر کیوں نہیں جائیں گے؟ ابھی میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے, دوبارہ پھر بتاتا ہوں کہ ہمارے وہ بچے حافظ ہونے کے بعد جو چھوڑ دیتے ہیں پڑھائی اور وہ عالم نہیں بنتے, حافظ ہوتے ہیں صرف, تو وہ مدرسے سے کھینچ کر کے نہیں لائے گئے. جنہوں نے تعلیم چھوڑ دی بچے الگ ہو گئے, اور مدرسے سے ان 90% بچوں میں سے ہم نے بچے تلاش کرنے ہیں. جو بچے عالم بننا چاہ رہے ہم آگے بڑھ کے, چونکہ میں تو خود مولوی ہوں, آگے بڑھ کے ان کو ہم عالم بننے کی ترغیب بھی دیتے ہیں اور آگے ان کو ہمت افزائی بھی کرتے ہیں. تو بچوں کا ان کا مسئلہ ہے جو مزدور بن رہے تھے ان کو لانا ہے. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. تو لاک ڈاؤن کے بعد کیا آپ مانتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو پڑھنے پڑھانے کا جو ایک شوق تھا وہ ختم ہو گیا ہے؟ آج جو پہلے مدرسے میں بچے جتنی تعداد میں تھے کہ مدرسے والے داخلہ لینے سے انکار کر رہے تھے, آج مدرسہ والے خود والدین کے پاس پہنچ رہے ہیں کہ آپ بچوں کو مدرسہ بھیجیے. نہیں, یہ تو دیکھیے لاک ڈاؤن کے بعد زندگی کے ہر شعبہ متاثر ہوا. کوئی جگہ آپ بتا نہیں سکتے جو شعبہ متاثر نہ ہوا. مدرسے والے بھی متاثر ہوئے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدرسوں کا نظام کمزور ہوا ہے, بلکہ وہ سبھی چیزیں کمزور ہوئی ہیں. تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ یہاں کمی آئی ہے. ہاں, ہم اس کے نظام میں, نصاب میں تبدیلی لائیں, یہ الگ مستقل ایک موضوع ہے. ماشاءاللہ. تو آج آپ مسجد قباء میں جمعہ کا خطاب کیا, آپ نے بذات پر نماز بھی پڑھائی, تو کیسا لگا آپ کو مسجد قباء؟ مجھے وہ دن یاد ہیں جلندھر میں ماشاءاللہ میرے بہت دوست احباب جاننے والے ہیں, اور آپ تو چونکہ یہاں رہتے ہیں آپ کے تو ہونے ہی چاہیے. تو جب ہم یہاں آیا کرتے تھے اور آپ اس جگہ کا تذکرہ کرتے تھے تو کوئی آپ بار بار کہتے تھے کہ ہمیں بڑی مسجد بنانی. میں بھی کہتا تھا کہ آپ چھوٹی مسجد بنائیے تاکہ یہاں ضرورت پوری ہو جائے, بس بڑا پیسہ نہ لگے, اور بڑی ضرورت ہے بھی نہیں, لگتا بھی نہیں تھا. آپ بتایا کرتے تھے چاروں طرف مسلمان ہیں, ہمیں نظر کہیں نہیں آتے تھے. لیکن مسجد کمپلیٹ تو نہیں, لیکن اس کا ایک اسٹرکچر کھڑا ہو گیا ہے, اس کا ڈھانچہ مسجد کا تیار ہو گیا. اس کے بعد اس بیچ میں ہمارا کافی آنا جانا ہوا, لیکن جمعے کے دن کبھی آنا نہیں ہوا. آج اتفاق جمعے کے دن آئے اور آپ نے یہ موقع مجھے دیا, اور میں اپنے لیے اس کو سعادت سمجھتا ہوں, اور اپنی ان باتوں کو آج واپس لیتا ہوں کہ آپ نے جس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد کی شروعات کی تھی, میں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی مسجد بنائی اور اتنی عالیشان بنائی کہ
शायद जालंधर और उसके अतराफ में क्या दूर दूर जी। तक इतनी आलीशान मस्जिद ना हो, अभी इंशाल्लाह ये और अच्छी बन जाएगी। जी। तो वो साथी हमारे जो दोस्त अहबाब आपके हमारे दोस्त थे, और उस वक्त हमसे कहते थे, आपसे भी कहते थे कि भाई ये ऐसा है वैसा है, कई तरह की चीजें गोइयां होती थी। जी, जी। आज वो सब देख करके आपको वाहवाही देते हो, आपको मुबारकबाद भी देते हो। जी। मुझे उम्मीद है कि वो आपको दिल में कदरदानी भी करते हो सकता है कुछ लोगों ने आपको कहा भी होगा, जैसे मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, जी। कि आपने माशाल्लाह बहुत उम्दा कदम उठाया। अल्लाह आपके इस हिम्मत को, जज्बे को सलाम रखे और आपकी इस कुर्बानी को कबूल करे। शुक्रिया।